अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों के बाद गालिबन 8 या 10 दिन उसके बाद रमज़ान का मुबारक महीना हमारे दरमियान आ जाएगा। तो रमज़ान के आने से पहले उसके ताल्लुक़ से कुछ बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो अब बात रमज़ान की है, रोज़े की है, नमाज की है और तरावी की है। लेकिन मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ जिससे आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रमज़ान के आने से पहले मैं वालिदैन के बारे में क्यों बता रहा हूँ। जैसे अभी आप किसी के पास जाएं, किसी आलिम के पास जाएं, आलिम दीन के पास, और कहें कि हज़रत मुझे नमाज के बारे में बताइए कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है या उसके क्या फ़राइज़ हैं, क्या शराइत हैं, क्या है। तो वो नमाज सिखाने से पहले आपको गुस्ल का तरीक़ा सिखाएंगे और वज़ू का तरीक़ा सिखाएंगे। आप कहेंगे हज़रत मैं तो नमाज सीखने आया था, आप मुझे गुस्ल का तरीक़ा क्यों बता रहे हैं, वज़ू का क्यों बता रहे हैं। तो वो कहेंगे कि बेटा अगर आपका गुस्ल दुरुस्त ना होगा, अगर आपका वज़ू दुरुस्त ना होगा तो आपकी नमाज कैसे दुरुस्त होगी। क्योंकि नमाज की एक शर्त पाकी भी है ना, कि आपको पाकीज़गी ज़रूरी है। आपका कपड़ा भी पाक होना चाहिए, आपका बदन भी पाक होना चाहिए, आपकी जगह जिस जगह पढ़ रहे वो भी पाक होनी चाहिए। तो ये शर्त है। तो इसलिए वो नमाज का तरीक़ा सिखाने से पहले आपको पाक रहने का तरीक़ा सिखाएंगे, गुस्ल करना सिखाएंगे, वज़ू करना सिखाएंगे। तो इसी तरह रमज़ान आने वाला है, हम रोज़े भी रखेंगे इंशाअल्लाह, नमाज़ें भी पढ़ेंगे, मस्जिदें भी भर जाएंगी और कुरान करीम की तिलावत भी करेंगे। लेकिन उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ शर्त रखी है। तो हम अभी सबसे पहले हमको वो जानना ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे तो ये जो हमारे आमाल है ये कबूल हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अपनी बारगाह में कबूल करेगा। और ऐसी क्या गलती है जिसको अगर हमने कर दिया तो ये सारी जो इबादत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुंह पे मार देगा। सुनिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों के बाद सबसे अफजल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर सबसे अफजल कोई ज़ात है तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनके बाद तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ात है और अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा इकराम की ज़ात है। ठीक है, यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वह सहाबा इकराम का है। एक सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़े ही गौर से सुनिएगा, बड़े ही गौर से सुनिएगा। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाम है और अमल उनके ऐसे हैं कि नमाज़ें कसरत से पढ़ते हैं। कसरत से पढ़ने से मतलब ये है कि 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, लेकिन वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, अव्वाबीन भी पढ़ते हैं, और रात में जब दिल करता है मुसल्ला डाल के खड़े हो जाते हैं और सुबह तक नमाज़ पढ़ते हैं। इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं। पहले तो वो उनकी अफजलियत ये है कि वो ख़ुद सहाबी हैं कि जिनके मकाम पे अब कोई नहीं पहुंच सकता, कोई भी नहीं पहुंच सकता क़यामत तक। कोई उनके मकाम के, उनके रुतबा तो बड़ी बात है, उनके कदमों पे लगी हुई जो मिट्टी है ना वहाँ तक नहीं पहुंच सकती। तो पहली अफजलियत तो उनकी ये है कि वो ख़ुद सहाबी हैं। दूसरा कि वो सहाबी होने के बाद जो 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं ना, उसके अलावा भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं और पूरी पूरी रात नमाज़ें पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि ज़कात जितनी हम पर वाजिब है 2.5%, वो ज़कात भी कसरत से देते थे। मतलब 2.5% तो दे ही देते थे, उसके अलावा भी वो देते रहते थे। कोई भी उन्हें दिखता उसे दे देते। वो कभी गिन के नहीं देते थे कि मैंने जितना बनता है इतना ही दूंगा। वो ज़रूरत से ज़्यादा देते थे कि इतना देते थे कि उनको यूँ सहाबाओं के दरमियान में उनका नाम मशहूर था कि ये ज़कात कसरत से देते थे। तो ज़कात भी कसरत से देते थे। जो अभी हम रमज़ान में ज़कात निकालेंगे, नमाज़ें भी पढ़ेंगे, अब हम भी करेंगे ना ये। तो इसलिए पहले ये समझ लो कि क्या नहीं करना है हमको कौन सा वो काम नहीं करना है कि ये सब कुछ करके भी सारा कुछ बर्बाद हो जाए। तो नमाज़ें कसरत से पढ़ते थे, ज़कात भी कसरत से देते थे और रोज़े भी कसरत से रखते थे।
کثرت سے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو رمضان کے روزے وہ رکھتے تھے، لیکن وہ شعبان، رجب ان کے بھی پورے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور باقی جو دن باقی کے 9 مہینوں میں جو دن آتے ہیں ان میں بھی 2 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھ لیا، کبھی 3 دن چھوڑ کے 1 روزہ رکھ لیا، تو روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے۔ اب وہ اتنے عبادت گزار تھے۔ نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی طبیعت بگڑی، ان کا وقت قریب آ گیا، جاں کنی کا وقت جو نزاع کا عالم ہوتا ہے وہ آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کی جاں کنی کا وقت ہے، نزاع کا وقت ہے، کیا کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو، یعنی کلمہ پڑھاؤ ان کو، تاکہ مرتے وقت ان کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ تینوں صحابہ دوڑے اور ان کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے جب انہیں کلمہ پڑھانا چاہا تو ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، کلمہ ان کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے، دوسری باتیں کر لے رہے ہیں۔ ان سے حال پوچھا جا رہا ہے، وہ اپنا حال بتاتے رہے، کچھ اور چیز پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب دیتے رہے۔ کوئی پوچھ رہا ہے کہ پانی پیو گے تو وہ جواب دے پا رہے ہیں کہ ہاں میں پیوں گا یا میں نہیں پیوں گا۔ وہ کوئی حال پوچھ رہا ہے تو وہ بتا رہے ہیں ہاں الحمدللہ اچھا ہے یا مجھے تکلیف ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو تو ان کی زبان اٹک جا رہی ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ کون ہے؟ پہلے غور سے سمجھیے، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے مرتبے تلک کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی خواجہ نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا، صحابیوں میں بھی افضل ہیں کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، روزہ، نماز، ساری چیزیں کثرت سے کرتے ہیں، لیکن ان سے جب کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اپنے دوست کا حال دیکھ کے، دوڑے دوڑے فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحاباؤں کا بھی کیا ہی عقیدہ تھا، کیا عقیدہ تھا ان کا کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاتے۔ وہ حکیم طبیب کے پاس نہیں گئے، دوڑے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں ان کی والدہ زندہ ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا وہ الگ رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اگر وہ میرے تک آ سکتی تو وہ آ جائے، ورنہ میں خود ان کے پاس جاتا۔ جب ان کے پاس گئی، جب صحابہ گئے ان کے پاس اور جا کے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، تو وہ لکڑی کے سہارے فوراً کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ جب چاہیں تو میں ان کے پاس چل کر جاؤں، کہ میں تھوڑی نہ انہیں اپنے پاس بلاؤں۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکڑی لی اور لکڑی کے سہارے لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماں سچ سچ بتاؤ، کیا آپ علقمہ سے راضی ہو؟ تو پہلے انہوں نے حامی بھری کہ ہاں ٹھیک، ہاں میں راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہیں، حقیقت بتاؤ، اگر آپ جھوٹ بولو گی تو مجھے حقیقت پتہ چل جائے گی، مجھے سچ پتہ چل جائے گا، مجھے جبریل علیہ السلام بتا دیں گے، اور میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا کہ مجھے پتہ چل جائے گا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں علقمہ سے راضی نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو معاف کر دو، جو بھی بات ہے، جو بھی خطا ہے، اس کی وجہ سے اسے معاف کر دو، اور آپ راضی کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا اب یہ جو بات ہے نا، اس کو بڑے غور سے سنیے گا، اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا، ورنہ آپ کی رمضان کی تمام جو عبادات ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو بڑے گنہگار، ہمارا روم روم جو ہے نا وہ گناہوں میں لت پت ہے، ہم کسی کھاتے میں، کسی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ غور سے سنیے گا ان کی والدہ نے کیا کہا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس لیے ناراض ہو،
تو کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی کو زیادہ عزت دیتے تھے، ان کا جھکاؤ بیوی کی طرف زیادہ تھا اور ماں کی طرف کم تھا۔ مثلا اگر بیوی نے اور ماں نے دونوں نے ایک الگ الگ بات کہی، جیسے مان لیجیے کہ بیوی نے کہا کہ بھئی آج سبزی پکے گی اور ماں نے کہا کہ نہیں آج نا دال پکے گی، تو وہ جو بیوی کہتی تھی اس بات کو مان لیتے تھے، ماں جو کہہ رہی ہے اس کو رد کر دیتے تھے، اور ہر معاملے میں ان کی بیوی کے اوپر رکھتے تھے اور ماں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، ماں کو نیچا رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کی والدہ ان سے ناراض تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنا، صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھا کرو اور اس میں آگ لگاؤ۔ اب یہ جو والدہ تھی انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑیاں کیوں اکٹھا کروا رہے ہو، یہ آگ کیوں جلوا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں اس آگ میں علقمہ کو ڈال دوں گا۔ علقمہ مطلب اس بڑھیا کے بیٹے کو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس صحابی کو جو کثرت سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں آگ میں ڈال دوں گا۔ بڑھیا نے ہاتھ جوڑ لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کے ساتھ ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے، اس کو آگ میں مت ڈالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس حال میں اس انتقال کر گیا تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اور اگر تو اس نے پوچھا بڑھیا نے کہ اس کا کوئی حل ہے، کوئی راستہ ہے کہ میرا بچہ اس آگ سے بچ جائے؟ تو کہا ہاں، اگر تو اسے معاف کر دے گی تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا۔ اور تو ماں ہوتی ہے نا، وہ جیسے ہی انہوں نے اتنا سنا نا تو رو پڑی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بچے کو معاف کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے معاف کیا، مجھے اب اس سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا اے بلال اب جاؤ اور علقمہ کو کلمہ پڑھاؤ، اب جاؤ علقمہ کو کلمہ پڑھاؤ۔ اب حضرت بلال دوڑے گئے، اب دوڑ کے گئے کہ اب جاؤں گا کلمہ پڑھاؤں گا، کیونکہ وہ کلمہ بھی اسی لیے نہیں پڑھ پا رہے تھے کیونکہ ان کی والدہ ناراض تھی۔ دوڑے گئے، اب جا کے سوچے کہ اب جا کے انہیں میں کلمہ پڑھاؤں گا۔ اب جا کے جب دروازہ انہوں نے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے اور ان کا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی والدہ نے معاف کیا نا، ان کی زبان پہ کلمہ حق جاری ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ اس کی کچھ دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ انہیں غسل دو، ان کے مدفون دفن کی تیاری کرو، میں جنازے کی نماز میں خود ادا پڑھاؤں گا۔ انہیں دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، دعا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قبر پر کھڑے ہو گئے ان کی قبر کے قریب، اور جو مجمع تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جس نے، یہ بات بڑے غور سے سن لیجئے، ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم سب کچھ کھل کے خوب زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کا فائدہ ہمیں کچھ نہ ملے۔ اب سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جس نے اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دی، اس پہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتوں کی لعنت۔ جس نے اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دی، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام فرشتوں کی لعنت، اور اس کا نہ ہی کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ ہی کوئی نوافل۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے والدین میں کو ترجیح دے رہے ہیں ہمارے بیوی پر؟ ابھی میں یہ پوچھوں گا تو ہر آدمی یہ کہے گا، ہر انسان یہ کہے گا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو ہماری ماں کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہمارے والد کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ دوستو مجھے مت بتاؤ، مجھے جاننا بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا رب میرے بارے میں پوچھے گا، آپ کے بارے میں نہیں پوچھنے والا۔ آپ اپنے بارے میں دیکھیے، اور میں آپ کو پیمانہ بتاتا ہوں کہ آپ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ترجیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ ابھی یہ جو رمضان آئے گا نا، تو آپ اپنے گھر والوں کے جب کپڑے لانے لگو گے نا، تو اس وقت آپ یہ دیکھ لینا کہ آپ جب اپنی بیوی کے لیے کپڑا لینے جاتے ہیں تو کتنے کا خریدتے ہیں، اور جب اپنی ماں کے لیے لینے جاتے ہیں تب کتنے کا خریدتے ہیں۔
آپ کو جب ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی نظر میں ویلو بیوی کی زیادہ ہے یا اپنی ماں کی۔ ہوتا کیا ہے پتہ ہے، جب بیوی کے لیے کپڑے لینے جاتا ہے نا انسان، تو کہتا ہے جو سب سے بہترین کوالٹی کا ہے وہ بتاؤ، اور بیوی کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے، اور پورا دن اس کا ایک جوڑا کپڑا خریدنے میں نکل جاتا ہے، سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے مہنگا، محلے میں کسی کا نہ ہو ایسا، کیسا کہ تیسا جیسا، ایسا ڈھونڈ کے لاتا ہے۔ اور جب وہ ماں کے لیے لینے نکلتا ہے نا، تو پہلے تو وہ ماں کو لے کے نہیں جاتا، اور پھر دکان میں جا کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یار کوئی سادہ بتا، چالو بتا، ہلکا بیکا بتا میری ماں کے لیے۔ آج یہ ہمارا رویہ ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ہے نا اپنی ماں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا دوستو، مائیں بد دعا نہیں کرتی، ماں باپ کبھی بد دعا نہیں کرتے، لیکن یہ ماں کا وہ مقام ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، مطلب یہ زمانہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی زمانہ ہونی تھا، اس کے پہلے ماؤں کو اولادیں خود ہے نا گلے میں دوپٹہ باندھ کے لے جا کے بازار میں کھڑے کر دیتے تھے اور بیچ دیتے تھے۔ یہ غلام پیدا نہیں ہوتے تھے، یہ اولادیں ان کو غلام بنا کر بیچ ڈالتی تھی۔ جب وہ کام کرنے کے لائق نہیں رہ جاتی تھی تو انہیں بیچ ڈالتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا تو جنت 7 آسمانوں کے بھی دور تھی، عرش اعظم پہ تھی جنت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی جنت، کہ یہ تیری ماں کیسی بھی ہے نا، تیری جنت اسی کے قدموں کے نیچے۔ تو دوستو، مسجد میں 50,000 روپیہ دے رہے ہو، زکوٰۃ لینے والے کو زکوٰۃ دے رہے ہو 10,000 20,000، اور اپنی ماں کو دوا کا پیسہ نہیں دے رہے ہو۔ غور کرو، غور کرنے کی بات۔ آپ روزہ رکھ رہے ہو، تراویح پڑھ رہے ہو، کیا آپ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو، یا کیا آپ کے اعمال ان کی طرح ہیں؟ تو جب ان کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ لگا دو، تو ہم تو پہلے سے ہی اتنے گناہوں میں ملوث ہیں نا کہ ہم کو ابھی ہماری ماؤں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے والدین کو راضی کر دیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ اللہ رب العزت کے پاس عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ فرشتہ سجدے میں سر رکھتا ہے، 70,000 سال تک سر نہیں اٹھاتا۔ ایسی عبادت کرنے والے فرشتوں کی لا تعداد فرشتے ہیں جو اس طرح سے عبادت کرتے ہیں۔ پتہ ہے رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو، مجسمے کو، جو تعظیمی سجدہ فرشتوں سے کروایا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتے نا یہ عمل نہیں کر پاتے جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے نا، اچھا محبت والا سلوک، فرشتوں کو یہ نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے ایک وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ فرشتوں نے کیا، اور ماں نے تو جو کیا ہے میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ماں کے بارے میں ہر مذہب والا عزت کرتا ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم سے زیادہ کون ہونا چاہیے؟ غور کیجئے، اس رمضان میں، رمضان کے آنے سے پہلے اگر ہمارے والدین ناراض ہیں تو ان کو منا لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رب میرے سے راضی ہے نا سوال، پتہ کیسے چلے گا میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر چلے جا، اپنے گھر چلے جا اور اپنے والدین کی طرف دیکھ اور دھیان دے، توجہ دے۔ اگر تیرے والدین تجھ سے راضی ہے تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ تو ان نماز، روزے، نماز، تراویح، قرآن، سب کچھ کرنا ہے ہم کو، لیکن ان سب سے پہلے ہمارے والدین کو راضی کرنا ہے۔ جیسے نماز ہم خوب اچھے سے پڑھیں اور اگر ہم نے وضو نہیں کیا ہے تو نماز نہیں قبول ہوگی، ویسے ہی اگر ہمارے والدین ناراض ہیں اور یہ سب کچھ ہم بڑی اس سے کر رہے ہیں تو یہ اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، ویسے ہی ان عبادات کو قابل قبول ہونے کے لیے والدین کی رضا ضروری ہے۔ اگر وہ ناراض ہے تو یہ عمل ہمارے کوئی کام، ہم کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ اپنی انا کو سائیڈ میں رکھ کے ابھی حال جاؤ اور والدین کو راضی کرنا، ان کے آگے ہاتھ جوڑنا، ان کے پیر پڑنا، ارے یہ کوئی شرم کی بات ہے کیا؟ یہ کوئی شرم کی بات ہے؟ فوراً جاؤ۔ ماں اور باپ ایسے ہوتے نا، آپ صرف پوچھو گے نا کہ امی میرے سے ناراض ہو کیا، ناراض بھی ہوگی تو وہ ہنسنے لگے گی کہ ارے بیٹا میں تو راضی ہوں تجھ سے۔ تو بس آج ہی جائیے اور ان کو منا لیجیے۔ اس کے بعد اگر عمل تھوڑے بھی کرو گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین پہ دھیان دیں۔ السلام علیکم۔